अस्सलाम वालेकुम। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया नावल, काले रास्ते। दफ्तर खाली हो चुका था। बारिश की वजह से सब लोग जल्दी उठ गए थे, लेकिन उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वहाँ था ही कौन, सिर्फ एक नौकर और बस। वो सुस्त रफ्तारी से कार ड्राइव करता रहा। फिर एक चौराहे से मुड़ा तो एक सफ़ेद हाथ उसके सामने लहरा गया। उसने हस्बे आदत उस तरफ निगाह भी नहीं की। ऐसे मौक़ों को वो नज़रअंदाज कर देता था। अमन पसंद इंसान था, इसलिए उलझनों से बचने की कोशिश करता था। बारहा लड़कियों ने इससे लिफ्ट मांगी थी, लेकिन इसने हमेशा उन्हें नज़रअंदाज कर दिया था। इसलिए नहीं कि वो मगरूर था, बल्कि अलग थलग रहने का ख्याल उसे इन बातों से रोकता था। अखबारात की खबरें भी इसे इस नेकी से बाज रखती थीं। बाज़ औक़ात ऐसी कोई नेकी मुसीबत भी बन जाती है। इस वक्त भी उसने सफ़ेद हाथ पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन इत्तफाक से उकबनुमा आईने पर निगाह जा पड़ी थी। लिफ्ट मांगने वाली आईने की जद में थी। वो बड़ी मायूसी से कार को देख रही थी। सफ़ेद लिबास में मलबूस उसका चेहरा तो नज़र नहीं आया, लेकिन हर अंदाज से बेबसी अयां थी। न जाने क्यों इसका पाँव ब्रेक पर जा पड़ा। कार सुस्त होते भी काफ़ी दूर निकल आई थी, लेकिन फिर उसने क्लच पर पाँव रखकर उसे रोक ही लिया। एक ही लम्हे के लिए जहन में कशमकश हुई। फिर उसने कार रिवर्स गियर में डाल दी और क्लच छोड़ने लगा। बेबस चेहरा खिल उठा था। वो खुद भी आगे बढ़ने लगी। सफ़ेद रंग की ही एक फाइल सीने से लगी थी। चंद साथ वो करीब पहुंच गई। बैठ जाऊं? उसने अजीब से लहजे में पूछा। बैठो। कहाँ जाओगी? उसने कहा, और लड़की जल्दी से उकबी दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। माफ़ कीजिएगा, कपड़े भीगे हुए हैं, आपकी सीट भीग जाएगी। कहाँ जाओगी? उसने कार आगे बढ़ाते हुए दोबारा पूछा। ये सड़क शादबाग जाती है, इससे पहले कोई आबादी नहीं है, इसलिए आप या तो शादबाग जाएंगे या उससे आगे। मुझे शादबाग छोड़ दीजिए। उसने आहिस्ता से कहा और निगाहें सामने जमा दी। आपने मुझे देखा नहीं था या आगे जाके रहम आ गया? उसने पूछा। लहजे में शोखी और बेबाकी नुमाया थी। मैं बेध्यानी में था, उसने आहिस्ता से कहा। बड़ा जुल्म करते अगर आप निकल जाते। 1 घंटे से पहले कोई बस ना आती और उस वक्त तक बारिश न जाने क्या क़यामत ढाती। कमबख्त, इस रूट पर सिर्फ 3 बसें हैं जो अपनी मर्जी से आती जाती हैं। ज़रा सी देर हो गई बारिश की वजह से और बस निकल गई। सोच रही थी कि कॉलेज वापस की इमारत में चली जाऊं, लेकिन घर वाले परेशान होते, इसलिए हिम्मत कर ली। पढ़ती हो? उसने पूछा। जी हाँ, 2nd ईयर की तालिबा हूँ। वो बातें करने की शौकीन मालूम होती थी, लेकिन बीबी, इस तरह लिफ्ट मांगना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। मैं बहुत बहादुर हूँ, जोडो जानती हूँ, उसने मासूमियत से कहा, और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। लड़की का सरापा वो देख चुका था। दुबली पतली नाजुक अंदाम सी, उम्र 16-17 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगी। खूब, वो आहिस्ता से बोला। गलत नहीं कह रही, रोज़ाना किसी से लिफ्ट थोड़ी मांगती हूँ। आज बारिश की वजह से परेशान हो गई थी। लेकिन आइंदा ख्याल रखना। मुमकिन है दूसरा भी जोडू मास्टर हो। अल्लाह मालिक है, अब रोज़ बारिश थोड़ी होती है, उसने इत्मीनान से कहा और फिर बोली। शादबाग आ गया, बस अगले चौराहे पर रोक दें। घर कितनी दूर है? चौराहे से ज़्यादा दूर नहीं है, और फिर ये तो अपना इलाका है, उसने मर्दानावार कहा। ज़रूरत महसूस करो तो घर छोड़ दूं? अरे बाप रे, मामू बनूट मास्टर हैं, उनके आगे जोडू भी नहीं चलते, उसने शरारत अमेज अंदाज में आंखें मटका कर कहा। अच्छा, वो बोला। बस प्लीज़ इसी जगह। लड़की ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसने कार की रफ्तार सुस्त करके उसे रोक दिया। एहसानमंद हूँ, खुदा हाफिज़। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरते हुए बोली
اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ رک کر لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھے۔ اس کی چال بڑی خوبصورت تھی، لیکن پھر اسے مناسب محسوس نہیں ہوا۔ غیر شریفانہ حرکت تھی، چنانچہ وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ لیکن آج گھر پہنچ کر بھی اسے عجیب محسوس ہوا تھا۔ اس لڑکی کی صورت کئی بار اس کے تصور میں ابھری، معصوم سی، شوخ سی، جو تو جانتی ہوں روز بارش تھوڑی ہوتی ہے۔ کئی جملے اس کے کانوں سے ٹکرائے اور اس کے دل سے کچھ نئی آوازیں ہم آہنگ ہوئیں۔ کیا ان الفاظ میں، اس سوچ میں بچپن نہیں تھا؟ بچپن، اور میں خود اس کے تصور میں اپنا چہرہ ابھرا، جسے وہ ہر روز آئینے کے سامنے بال سنوارتے ہوئے دیکھتا تھا۔ کیا میں اس کی کم سنی سے ہم آہنگ ہو سکتا ہوں؟ وہ مسحری سے اتر گیا۔ اس سے قبل چہرے پر ایسی گہری نگاہ کبھی نہیں ڈالی تھی، لیکن آج اس نے بہت غور سے خود کو دیکھا۔ پکا چہرہ کسی طور دلکشی کا حامل نہیں تھا۔ وہ آئینے کے سامنے سے تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اپنے قریب اس نے لڑکی کو کھڑا کیا اور اپنا موازنہ اس سے کرنے لگا۔ اسے خود ہی شرم آ گئی۔ اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں اس انداز سے نہیں سوچنا چاہیے، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن دنیا میں صرف وہی تو نہیں ہے، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر چاہوں تو بہت سی لڑکیاں جو میری عمر اور چہرے سے مناسبت رکھتی ہوں میرے قریب آ سکتی ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی شریک زندگی منتخب کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اس نے اپنے خالی مکان کا جائزہ لیا، جس میں داور کے علاوہ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ اگر اس مکان میں کسی وجود کا اضافہ کر دیا جائے تو اس کا حسن بے پناہ بڑھ جائے گا۔ کیوں نہ چچا سے تذکرہ کروں؟ لیکن چچی خوف زدہ ہو جائیں گی کہ اب ان کی آمدنی بند ہو جائے گی۔ وہ ہرگز یہ نہ ہونے دیں گی۔ اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ جو کچھ کرنا ہے خود ہی کر لیا جائے۔ تو پھر دفتر کی لڑکیوں کے چہرے نگاہوں میں گھومنے لگے۔ نہ جانے کیوں اس نے آج تک اس طرح نہ سوچا تھا۔ زندگی کا ایک رخ یہ بھی تو ہے۔ بہرحال پہلے تلاش، اس کے بعد کچھ اور سوچیں گے۔ گویا اس نے ابتدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے بھی کسی مخلص ساتھی کو شریک زندگی بنا لینا چاہیے۔ دفتر کی طرف کار دوڑاتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہا تھا، لیکن شام تک فائلوں میں کھو کر اس کے ذہن سے یہ خیالات نکل چکے تھے۔ کام کے معاملے میں وہ ہمیشہ مستعد تھا اور یہی اس کی خوبی تھی۔ لیکن جب نادیہ اس کے کمرے میں آئی تو وہ چونک پڑا۔ خاموش طبع، خوش لباس، صورت شکل بھی بری نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر نادیہ کو دیکھا جو اس کے سامنے کچھ فائلز رکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، آپ چند ساتھ بیٹھیں۔ اس نے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آج اس کی آواز سپاٹ نہیں تھی، لہجے میں اخلاق بھی تھا، ورنہ اس سے قبل اس نے کبھی نادیہ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس کی شکل تک غور سے نہیں دیکھی تھی۔ اگر کچھ کاغذات دینے میں دیر بھی ہو جاتی تو نادیہ کھڑی رہتی۔ چنانچہ آج بھی نادیہ نے یہی سمجھا کہ وہ غلطی سے یہ الفاظ کہہ بیٹھا ہے۔ وہ کھڑی رہی اور یہ بات محسوس کر کے بھی وہ فائل کی ورق گردانی کرتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کہے۔ پھر اس نے گردن اٹھائی۔ ارے آپ کھڑی ہیں، بیٹھ جائیے۔ ٹھیک ہوں جناب، نادیہ نے جواب دیا۔ بس چند منٹ، پلیز آپ بیٹھ جائیے، اس نے دوسری فائل اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن اپنے الفاظ کا رد عمل نادیہ کے چہرے پر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہرحال نادیہ بیٹھ گئی۔ اب کیا کہوں، وہ سوچ رہا تھا، لیکن نادیہ، کیا ابتدا اسی سے کی جائے؟ جلد بازی کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے غور تو کر لیا جائے، اس سے ٹھیک سے دیکھ تو لیا جائے۔ اس نے سوچا اور پھر اس نے وہ فائل نکال لی جس سے کاغذات نکالنے تھے۔
اس کے بعد وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ مس نادیہ، یہ کام کب تک کر لیں گی؟ جب آپ حکم دیں جناب، نادیہ نے کہا۔ میں وقت کا تعین تو نہیں کر سکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نادیہ کو اس کے رویے پر شدید حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال وہ خوش بھی تھی، جس کا اندازہ اس کی آواز سے ہوتا تھا۔ آپ حکم دیں جناب، میں کمپیوٹر بھی بن سکتی ہوں۔ نہیں، آپ انسان ہیں، کمپیوٹر تو نہیں ہیں۔ آپ اپنی سہولت سے یہ کام شروع کریں۔ ہاں، جتنے کاغذات ہو جائیں وہ مجھے ضرور پہنچا دیں۔ جی بہتر، نادیہ نے کہا اور اٹھ گئی۔ پھر جب وہ مڑ گئی تو اس نے عقب سے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ نادیہ کی کمر بہت چوڑی تھی اور چال بھی غیر دلکش تھی۔ اس کے علاوہ وہ ایک کلرک تھی، 10,000 تنخواہ پانے والی۔ کینسل کینسل، اس نے اپنے آپ سے کہا اور نادیہ کو ذہن سے نکال پھینکا۔ آج ہی اس نے ایمبیلی کو بھی بغور دیکھا۔ سانولی لیکن دلکش، ہر لحاظ سے نادیہ سے اچھی تھی، لیکن کرسچن تھی۔ اسے کوئی حیثیت نہیں دی جا سکتی تھی، لیکن رومانس میں کیا حرج ہے؟ 4:30 بجے نادیہ آ گئی۔ اس نے سارے کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے اور داد طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کتنے ہو گئے؟ اس نے پوچھا۔ جی سب کر دیے جناب، نادیہ نے جواب دیا، اور اس نے نگاہیں اٹھا کر نادیہ کو کہا۔ بلا شبہ اس نے نادیہ کو اپنی فہرست سے نکال دیا تھا۔ اس کے باوجود نادیہ صنف نازک تھی۔ کیا ضروری ہے کہ اس سے خوش اخلاقی بھی نہ برتی جائے؟ اس نے اپنے ذہن میں تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ بہت شکریہ مس نادیہ، کافی کام سمیٹ لیا آپ نے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ اور کوئی حکم سر؟ نادیہ نے پوچھا۔ نہیں، باقی کل، اس نے جواب دیا، اور نادیہ اجازت لے کر باہر چلی گئی۔ اس نے بال وغیرہ سنوارے اور چہرہ درست کیا اور باہر آ گیا۔ کار اسٹارٹ کی اور چل پڑا۔ آج موسم صاف تھا۔ سست رفتاری سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ زندگی واقعی گھر اور دفتر تک محدود نہیں رہنی چاہیے، اور پھر ایک اچھے مستقبل کے لیے دوڑ دھوپ بھی تو ضروری ہے۔ اس کے جو دوست ہیں وہ بھی فیملی والے ہیں، کسی سے گھلے ملیں تو دوسرے راستے بھی نکلیں گے۔ ہاں، معمولات میں تھوڑی سی تبدیلی ضروری ہے، اور وہ اس تبدیلی کے طریقے پر غور کرنے لگا۔ لیکن اسی وقت اس کی نگاہ اس سفید لباس پر پڑی، وہی کل والی لڑکی، جوڈو ایکسپرٹ۔ حالانکہ وہ اسے ذہن سے نکال چکا تھا، اس نے سوچ کا انداز بدل لیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ اس نے کار کی کھڑکی سے گردن نکال کر لڑکی کو اشارہ کیا اور لڑکی اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے نہیں بڑھی تھی۔ تب اس نے کار پیچھے کی اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ موسم ٹھیک ہے، میں انتظار کر لوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ کوئی گستاخی ہو گئی مجھ سے؟ وہ صاف دلی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ بات نہیں ہے، میں چلی جاؤں گی۔ بہتر، اگر تمہیں اعتراض ہے، اس نے کہا۔ سنیے، وہ مسکرا کر بولی، اور وہ رک گیا۔ بیٹھ جاؤں؟ لڑکی نے شرارت سے پوچھا، اور اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ ایک بات کہوں، آپ یقین کر لیں گے؟ وہ کار میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ کر لوں گا۔ آج بھی اتفاق سے بس نکل گئی، مگر میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ کیا تمہارے خیال میں نے اس انداز میں سوچا ہوگا؟ یہ نہیں کہہ سکتی، لیکن گنجائش تو ہے۔ تب پھر تم یہ بھی سوچ سکتی ہو کہ میں بھی تمہاری تلاش میں اسی وقت ادھر سے گزروں گا۔ لڑکی چند ساتھ سوچتی رہی اور پھر ہنس پڑی۔ ارے ہاں، یہ چانس بھی تو ہے، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بلکہ تمہارے بارے میں تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ تمہیں میرے آنے کا کوئی علم نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے تمہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ کل میں اتفاقاً یہاں سے گزرا تھا، یا یہ میرا معمول ہے، جبکہ میں تمہارے بارے میں جان چکا ہوں کہ تم کالج میں پڑھتی ہو اور یہی وقت تمہاری چھٹی کا ہے۔ ارے واہ، آپ نے تو میری پوزیشن بالکل صاف کر دی۔
جی ہاں، تاکہ آپ فضول باتیں نہ سوچیں، اس نے کہا، اور لڑکی چند ساتھ خاموش رہی، پھر مسکرا کر بولی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، لیکن کیا آپ واقعی شاد باغ سے کہیں آگے رہتے ہیں؟ ہاں، کینٹ ایریا میں۔ اوہ، تب تو آپ ہمارا ذرا دور کے پڑوسی ہوئے۔ میری ایک پھپھو کینٹ ایریا میں رہتی ہیں، 2-3 بار ان کے ہاں جا چکی ہوں۔ گڈ، کیا نام ہے تمہارا؟ نبیلہ، لڑکی نے جواب دیا۔ اور آپ کا؟ وہ فوراً بولی، جمال شاہ، اس نے جواب دیا۔ کینٹ ایریا میں کس طرف رہتے ہیں؟ کوٹھی نمبر 28۔ ارے، کوٹھی نمبر 25 میں تو میری پھپھو رہتی ہیں۔ کیا آپ عبدالرحمن کو جانتے ہیں، جو ماسٹر ربر کمپنی میں ملازم ہیں؟ نہیں، وہاں میری کسی سے جان پہچان نہیں۔ ان کی سوسائٹی میں یہی ایک بری بات ہے، لوگ ایک دوسرے سے ناواقفیت کو اپنی شان سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے شاد باغ کے کسی مکان کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کسی کا پتہ پوچھ لیں، آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر ہی پہنچایا جائے گا۔ ہاں، یہ حقیقت ہے، جمال شاہ نے اعتراف کیا۔ بس پلیز یہیں اتار دیں، نبیلہ نے شاد باغ کے چوراہے پر پہنچ کر کہا، اور اس نے بھی کار روک دی۔ نبیلہ، وہ آہستہ سے بولا، جی دیکھو، اگر کوئی بری بات تمہارے ذہن میں نہ آئے تو میں ایک پیشکش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دفتر سے میری چھٹی اسی وقت ہوتی ہے، تم میرا انتظار کر لیا کرو، تمہیں یہاں ڈراپ کرنے میں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حرج تو کوئی نہیں، اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے، نبیلہ نے بے باکی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر کل، خدا حافظ، وہ کار سے اتر کر بولی، اور جمال شاہ نے کار آگے بڑھا دی، لیکن اس وقت پھر اس کی ذہنی کیفیت بدل چکی تھی۔ وہ نبیلہ کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے گھر پہنچا تھا، اور پھر رات کو بستر پر لیٹ کر بھی وہ اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ اسے اس کی بے باکی پسند آئی تھی، لیکن دوسری صبح آئینے میں خود کو سنوارتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ بدل ڈالا۔ وہ کسی طور نبیلہ کے قابل نہیں۔ زندگی کی ساتھی درکار ہے تو بہت سی ایسی لڑکیاں مل جائیں گی جو نبیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت، کہیں زیادہ خوش مزاج ہوں گی۔ پھر اس معصوم لڑکی کے بارے میں ہی کیوں سوچا جائے؟ رہا معاملہ اس سے کیے ہوئے وعدے کا، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کسی نوخیز کلی کو بھنورے کی نگاہ سے ہی دیکھا جائے۔ اس فیصلے نے اسے کس حد تک مطمئن کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے ذہن پر عورت سوار ہو گئی تھی۔ چنانچہ آج دفتر میں ایمبلی پر اس نے خاص طور سے نظر عنایت کی۔ ایمبلی نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا تھا۔ تقریباً 4 بجے وہ اس کے آفس میں آئی تھی۔ میرے لیے کوئی کام تو نہیں ہے سر؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایمبلی، بس اب کوئی کام نہیں ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو چلی جاؤں۔ اگر کوئی خاص کام ہو تو چلی جاؤ، ویسے چند منٹ اور رکو تو میں تمہیں تمہاری مطلوبہ جگہ چھوڑ دوں گا۔ نہیں سر، آج میرے منگیتر کی سالگرہ ہے۔ پاسکل سے میں بچپن سے محبت کرتی ہوں، اور بہت جلد ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ پاسکل خود مجھے لینے آئے گا۔ اوہ، تب پھر آپ جائیں، اس نے پرخلوص لہجے میں کہا۔ وہ فطرتاً برا انسان نہیں تھا۔ شکریہ سر، ایمبلی نے کہا، اور وہ باہر نکل گئی۔ ممکن ہے ایمبلی نے اسے باز رکھنے کے لیے ہی یہ کہانی سنائی ہو۔ شام کو 5 بجے دفتر سے نکلتے ہوئے نبیلہ یاد آ گئی، لیکن اب اس یاد کے ساتھ کوئی الجھن نہیں تھی۔ آج وہ نبیلہ سے کچھ زیادہ ہی بے تکلفی سے ملا۔ اوہ ہیلو نبیلہ، میں لیٹ تو نہیں ہوا؟ بالکل نہیں، نبیلہ نے بھی بے تکلفی سے کار کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ اس نے کار آگے بڑھا دی۔ کوئی نئی خبر؟ کوئی خاص نہیں، ویسے میری سہیلیاں آج پوچھ رہی تھیں کہ میں بس میں کیوں سوار نہیں ہوئی۔ کیا جواب دیا تم نے؟ ارے 50 جواب ہوتے ہیں، اس میں الجھن کی کوئی بات تو نہیں تھی، اس نے جواب دیا، اور پھر راستے میں کئی باتیں ہوئیں۔ پھر اس نے نبیلہ کو چوراہے پر اتارا اور خود گھر پہنچ گیا۔ لیکن آج کی شام نبیلہ کے نام نہیں تھی۔ آج وہ بہت پرسکون تھا۔
دوسرے دن دوپہر کو اس کے دوست ارسلان کا فون آ گیا۔ یار بڑے بے مروت انسان ہو، مصروف تو ہم بھی ہیں لیکن ایسے بھی نہیں، کیا کرتے رہتے ہو؟ میں کچھ نہیں یار، میں خود بھی سوچ رہا تھا بہت دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی۔ بہت خوب، دوستوں سے ملاقات کے لیے بھی سوچتے ہو؟ آؤں گا، پرسوں آؤں گا۔ جی نہیں، آپ کل آئیں گے؟ کل؟ ہاں۔ شام کو؟ ہاں، تقریباً 7 بجے۔ آپ بھابھی جان کی سالگرہ ہے، اگر آپ نہ آئے تو تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ ارسلان نے جواب دیا۔ ایک شرط پر۔ وہ مسکرا کر بولا۔ ہاں کہو کہو۔ بھابھی سے کہہ کر میری بھی شادی کروا دو۔ کل ہی لو، صحرا وغیرہ خریدتے لانا، کھڑے کھڑے ہو جائے گی۔ وہ بولا اور جمال شاہ ہنسنے لگا۔ اگر یہ بات ہے تو میں آ رہا ہوں، اس نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ اس دوران نادیہ اندر آ گئی تھی۔ اس نے کچھ خطوط اس کے سامنے رکھ دیے اور کھڑی رہی۔ شکریہ مس نادیہ، بس اور کوئی کام نہیں ہے، اس نے نادیہ کی طرف دیکھے بغیر کہا اور وہ واپس مڑ گئی، لیکن اس کے انداز میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ بہار صرف ایک دن کے لیے کیوں آئی تھی۔ نادیہ کے جانے کے بعد وہ ارسلان کے فون کے بارے میں سوچنے لگی۔ کوئی تحفہ بھی تو خریدنا ہوگا، کل ذرا جلدی اٹھوں گا، اس نے فیصلہ کیا۔ پھر حسب معمول شام کو نبیلہ کو ڈراپ کرنے کے بعد گھر پہنچا۔ دوسرے دن وہ جلد ہی دفتر سے اٹھ گیا، واپسی میں بازار گیا، وہاں سے ایک خوبصورت اور قیمتی لاکٹ خریدا اور پھر کچھ وقت ایک ریسٹوران میں گزارا تاکہ نبیلہ کو اس کے کالج سے لے سکے۔ نبیلہ حسب معمول اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ اطمینان سے دروازہ کھول کر اس کے نزدیک ہی بیٹھ جاتی تھی اور راستے بھر باتیں کرتی رہتی تھی۔ نبیلہ کو چھوڑ کر وہ گھر پہنچا اور پھر ایک خوبصورت لباس پہن کر ٹھیک وقت پر چل پڑا۔ اپنے چھوٹے سے خوبصورت بنگلے میں ارسلان نے اس کا استقبال کیا۔ دوسرے بہت سے مہمان بھی جمع تھے۔ سالگرہ ہوئی اور کہے ابھرنے لگے۔ ارسلان ایک زندہ دل نوجوان تھا اور اس کے دوست بھی خوب تھے۔ کئی نئے لوگوں سے تعارف ہوا۔ پھر مہمان رخصت ہونے لگے، لیکن ارسلان نے جمال کو روک لیا۔ یار تمہاری کون سی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، رک جاؤ، اب کل چلے جانا، رات کو فرصت سے باتیں ہوں گی، ارسلان نے کہا اور وہ مان بھی گیا۔ سالگرہ میں کئی خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئی تھیں۔ پھر ارسلان اور اس کے 2 بے تکلف دوست اور ان کی بیگمات سب ایک جگہ بیٹھ گئے اور خوش گپیاں ہونے لگیں۔ یار یقین کرو، ہم میں تم سب سے زیادہ خوش قسمت ہو، ارسلان نے کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شادی نہیں کی۔ کیا شادی انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن ایسی ضرورت جس کے پورا ہونے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تنہا ہو تو زندگی میں عیش ہی عیش ہوتے ہیں۔ تعجب ہے، میں تو تنہا صرف بور ہوتا رہتا ہوں، اس لیے کہ یاروں سے مہینوں میں ملتے ہو، اگر روزانہ آ جایا کرو تو، ارسلان نے کہا اور اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ تو اس نے پوچھا، ایسے نہیں شاگردی اختیار کرو، اس کے بعد تمہاری حالت زار پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ شاگردی اختیار کرنے کے کیا طریقے ہوں گے؟ اس نے نڈھال لہجے میں کہا۔ بچہ کافی پریشان معلوم ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فی الحال تمہیں صرف یہ کرنا ہے کہ روزانہ شام کو 7 بجے یہاں پر حاضری دینا ہوگی۔ بہت بہتر، جمال نے جواب دیا۔ فی الحال یہیں سے ابتدا کرو اور صرف آج اجازت دی جا سکتی ہے، کل سے معمولات پر عمل کیا جائے گا۔ جی بہتر، جمال شاہ ہنستے ہوئے بولا۔ پھر کافی رات گئے اسے بامشکل واپسی کی اجازت مل سکی تھی۔ دوسرا دن چھٹی کا تھا۔ صبح دیر تک سوتا رہا کیونکہ رات بہت دیر تک جاگا تھا۔ تقریباً 11:15 بجے داور نے ہی اسے اٹھایا تھا اور ناشتے کے لیے کہا تھا، چنانچہ داور کے کہنے سے اٹھنا پڑا۔ چھٹی کا دن بے اعتدالی کا دن ہوا کرتا تھا، چنانچہ دوپہر کا کھانا تو گول ہی ہو چکا تھا۔ شام کو چائے پی، جس سے طبیعت کو کس قدر فرحت محسوس ہوئی، اور پھر وہ ارسلان کی طرف جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔
آج تو نبیلہ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس نے سوچا، اور ایک لمحے کے لیے وہ اس کے خیالات میں کھو سا گیا۔ نبیلہ، جسے وہ اس حیثیت سے نکال چکا تھا جس کے تحت اس نے پہلی بار نبیلہ کو دیکھا تھا، لیکن اسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ نبیلہ سے ایک چھوٹی سی ملاقات اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ نبیلہ کی خوبصورت باتوں سے متاثر ہو کر ہی اس نے عورت کے بارے میں سوچا تھا، اور یہ بھی اس کی اپنی سوچ تھی کہ نبیلہ چونکہ چھوٹی عمر کی ہے، اس لیے اس کی طرف اس قسم کی نگاہ ڈالنا مناسب نہیں ہے، خاص طور سے اس جیسے شخص کے لیے۔ حالانکہ نبیلہ کے انداز سے یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ جمال شاہ سے کافی متاثر ہے، اس کے باوجود جمال شاہ اپنے ذہن میں نبیلہ کے لیے برا ارادہ نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اگر یہ معصوم لڑکی بہک بھی گئی تو اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ شام کو 6:30 بجے وہ ارسلان کے مکان پر تھا۔ یہاں مشتاق، فاروق، ارسلان کے کچھ اور دوست بھی موجود تھے۔ گفتگو کا موضوع شاید وہی تھا، کیونکہ ارسلان اسے دیکھتے ہی کھلکھلا کر ہنس پڑا تھا۔ لو، میرا ذہین ترین شاگرد آ گیا، کم از کم سعادت مند تو ہے۔ آؤ بیٹے آؤ، میں نے تمہارے لیے سارے انتظامات کر لیے ہیں۔ ارسلان بہت بے تکلف آدمی تھا۔ ارسلان نے اس کا باقی لوگوں سے تعارف کروایا، حالانکہ ان لوگوں سے ایک دن پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ارسلان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے، پھر چلیں؟ بالکل چلو۔ جمال شاہ نے بھی اپنی کار وہیں چھوڑ دی اور ارسلان کی بڑی کار میں بیٹھ کر وہ سب چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد کار ایک خوبصورت عمارت کے باہر رک گئی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ سب اتر گئے، پھر ایک عمدہ ٹائلز کی روش سے گزر کر اندر عمارت کے دروازے تک پہنچ گئے، جہاں باوردی چوکیدار کھڑا تھا۔ اس نے شیشے کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور یہ سب لوگ اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر داخل ہوتے ہوئے جمال شاہ 1 منٹ کے لیے چونکا ضرور تھا، اور اس کے چونکنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ جمال شاہ کو اس ماحول سے واسطہ تو نہیں پڑا تھا، لیکن بہرحال وہ اجنبی بھی نہیں تھا، دنیا دیکھے ہوئے تھا، اور یہ جانتا تھا کہ یہ بار ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ہلکی سی الجھن پیدا ہوئی، لیکن پھر اس نے سوچا کہ یہ لوگ جس انداز سے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو میں کیوں ان سے پیچھے رہوں؟ نہ جانے کیوں یہ باغیانہ خیالات اس کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے بھی ایک میز سنبھال لی تھی، پی ہے کبھی؟ ارسلان نے پوچھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ پارسا بن رہے ہو؟ استاد کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بچے کے لیے ذرا ہلکی منگواؤ، اور صرف 3 پیگ، ارسلان نے کہا اور ویٹر کو اشارہ کر دیا۔ ویٹر نزدیک آ گیا اور ارسلان اسے آرڈر دینے لگا۔ اس نے ویٹر سے کہا، شرمیلا کہاں ہے؟ موجود ہیں جناب، ویٹر نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے کہو ارسلان صاحب بلاتے ہیں۔ ویٹر نے ادب سے گردن جھکائی۔ استاد، اس نے ارسلان کو مخاطب کیا۔ کیا؟ کہو کیا بات ہے؟ پی لوں گا تو گھر کیسے جاؤں گا؟ آج بہت ہلکی ہوگی، اور اس کے باوجود تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ارسلان نے کہا۔ شراب کے پہلے پیگ نے اس کے منہ کا ذائقہ خراب کر دیا۔ دوسرے پیگ پر شرمیلا آ گئی، شوخ آنکھوں اور مسکرانے پر گالوں میں گھڑے پڑ جانے والی خوبصورت لڑکی۔ خوبصورت لباس اور اس سے اٹھتی ہوئی نفیس خوشبو سے اس کے خوش ذوق ہونے کا پتہ چلتا تھا۔ ہمارے نئے دوست جمال شاہ، قابل احترام، پہلی بار پی رہے ہیں، اور جمال، یہ ہیں ہماری بہترین دوست شرمیلا۔ پلیز، نائس ٹو میٹ یو۔ شرمیلا نے اپنا نرم و گرم ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا اور دیر تک نہ چھوڑا۔ جمال کا بدن بھی گرم ہونے لگا۔ پی چکے ہیں؟ پہلا پیگ، ارسلان نے جواب دیا۔ برا کیا، اگر میرے ہی ہاتھ سے افتتاح ہوتا تو لطف ہی دوسرا ہوتا۔ خیر اب صحیح۔ اس نے جمال شاہ کے لیے ایک جام بنایا۔ او شرمیلا، خیال رکھو، نیا پنچھی ہے، ان کی پرواز میں کمی نہ ہوگی، ہم شرابیوں کی دعا ہے۔
शर्मिला ने हंसते हुए पैग जमाल शाह के होंठों से लगा दिया। जमाल शाह को पहला ही पैग सरूर देने लगा। अब उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। शर्मिला उसे आसमान से उतरी हुई हूर लग रही थी। उसने शर्मिला के हाथ पर हाथ रख दिया और शर्मिला उसे देखने लगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें शाद कर दूंगी, शर्मिला ने कहा। तो ले जाओ इसे, तुम्हें बख्शा, अरसलान ने मसरूर लहजे में कहा और शर्मिला गहरी निगाहों से उसे देखने लगी। अरे यारों पर जान निछावर, ये रखो। अरसलान ने जेब से कुछ नोट निकाल कर शर्मिला के पर्स में ठूंस दिए। उन्हें मालूम नहीं था कि शर्मिला उसे किस तरह और कहाँ ले गई। कोई होश ही ना रहा था। हाँ, सुबह को वो एक अजनबी बेडरूम में था और इस अंदाज में था कि खुद हिल गया। उसे खुद से शर्म महसूस होने लगी। वो जल्दी से उठ गया और फिर फौरन तैयार होकर कमरे के दरवाजे से बाहर निकल आया। दरवाजे से निकलते ही उसकी मिडभीड़ शर्मिला से हो गई। रात में और इस वक्त में बहुत फ़र्क था। इस वक्त वो मनहूस शक्ल की लग रही थी। उसे देखकर मुस्कुराई। हेलो जमाल शाह, मैं जाना चाहता हूँ। अरे रास्ता वगैरह नहीं करोगे, चले जाना, बस ऐसी भी क्या जल्दी है। सॉरी, मुझे पहले ही देर हो गई है, मुझे दफ्तर जाना है, उसने माजरत आमीज़ अंदाज में कहा। इस दौरान में उसने एक बार फिर शर्मिला से नजरें ना मिलाईं और उसकी इस कैफियत पर शर्मिला मुस्कुरा रही थी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और फिर वो बाहर तक उसे छोड़ने आई। जब वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा तो बोली, अब तुम्हें क्लब का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं जमाल, हम दोस्त तो बन ही चुके हैं। जब तुम्हारा दिल चाहे चले आया करना। बेहतर, उसने जवाब दिया और तेज़ी से बाहर निकल आया। फिर एक टैक्सी लेकर अरसलान के मकान की तरफ चल पड़ा। अरसलान तो मौजूद नहीं था। उसकी बीवी ने जमाल को कार की चाबी दी और बताया कि अरसलान जाते हुए ये चाबी इसे दे गया था। घर जाने के बजाय वो सीधा दफ्तर की तरफ चल पड़ा। गो लिबास वगैरह दुरुस्त नहीं था। इससे पहले कभी वो इस हालत में दफ्तर नहीं आया था। आज पहली बार दफ्तर के काम में उसका दिल नहीं लग रहा था और जहन में अजीब ख्यालात आ रहे थे और इन ख्यालात से पीछा छुड़ाने के लिए खुद को काम में मशगूल रखना चाहता था। नादिया के आने पर भी उसने गर्दन नहीं उठाई। वैसे मखसूस खुशबू से उसने पहचान लिया था कि वो नादिया है। उसने अपने सामने रखी फाइल बंद की, फिर फीके अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, जी फरमाइए मिस नादिया। कोई काम नहीं है सर, मैं आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? सर आप शक्ल से बीमार मालूम हो रहे हैं। ओह, वो आहिस्ता से बोला, हाँ मिस नादिया, मेरे सर में दर्द है, छुट्टी कर ली होती सर, आप अब भी फाइलों में उलझे हुए हैं। नादिया के लहजे में बड़ी अपनायत थी। उसके लहजे ने इसे मुतासिर किया और वो किसी कदर नरम हो गया। छुट्टी करके क्या करता मिस नादिया, तन्हा इंसान हूँ, घर पर भी पड़े रहकर क्या करता। नादिया न जाने क्यों खामोश हो गई। चंद साथ की खामोशी के बाद बोली, आपके लिए चाय या काफ़ी मंगवाऊँ सर? आज तो नाश्ता भी नहीं किया मैंने। मैं अभी भिजवाती हूँ। नादिया जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। उसके बाहर निकल जाने के बाद भी वो दरवाजे की तरफ घूरता रहा। उसे रात के वाक़यात का बड़ा रंज था। दोपहर को मिस एम्बेली तशरीफ़ लाईं, किसी काम से ही आई थी। जमाल शाह को देखकर काफ़ी देर तक खामोश खड़ी रहीं। जी फरमाइए मिस एम्बेली। सर ये कुछ कागजात हैं, लेकिन आप कुछ बीमार लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कागजात अपने सामने सरका लिए। उसने एम्बेली की सूरत देखने की कोशिश नहीं की थी। सर, क्या मेरी किसी बात से आपको दुख हुआ है? मिस एम्बेली, बराह करम आप पहेलियाँ ना बुझवाएं। क्या कहना चाहती हैं, साफ साफ कहें, उसने खुश्क और खुरदरे लहजे में कहा। दरअसल सर, मैं महसूस कर रही हूँ कि मुमकिन है मेरी वजह से आप किसी उलझन का शिकार हैं। ओह, जमाल ने गहरी सांस ली। एम्बेली की बात से अब उसकी समझ में आई थी, लेकिन उस बात से वो चिरागपा नहीं हुआ, बल्कि उसके होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट फैल गई। मिस एम्बेली, तशरीफ़ रखिए और फरमाइए कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। इसके अंदाज से एम्बेली घबरा गई। फिर वो कदरे बदहवास लहजे में बोली, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है सर, सॉरी। और वो तेज़ी से बाहर निकल गई।
بیوقوف، غالباً سوچ رہی ہے کہ اس کے عشق میں ناکام ہو کر میری یہ حالت ہوئی ہے۔ شام تک وقت ایسی ہی فضول باتوں میں گزرا، کام بھی پوری دلجمعی سے نہیں ہوا تھا۔ 5 بجنے والے تھے، چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا تو اچانک ہی نبیلہ کا خیال آ گیا۔ وہ چونک پڑا تھا۔ نبیلہ اب تک اس کے ذہن سے محو رہی تھی۔ اس کا سراپا جمال شاہ کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ کار اس چوراہے تک پہنچ گئی جہاں اسے نبیلہ نظر آتی تھی۔ چند ساعت کے بعد اس نے دور سے سفید لباس کو دیکھ لیا۔ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک نبیلہ کو دیکھ کر اسے بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کار آہستہ آہستہ نبیلہ تک پہنچ کر رک گئی۔ نبیلہ نے مسکراتے ہوئے اسے سلام کیا اور پھر وہ دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ جمال صاحب، خیریت؟ اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی ہاں، بالکل خیریت ہے نبیلہ۔ نہیں، کوئی خاص بات ضرور ہے۔ آپ کچھ پریشان سے، کچھ بیمار سے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے مس نبیلہ؟ دراصل میں نے شیو نہیں بنایا، رات کو نیند پوری نہیں ہو سکی، اس کی وجہ سے یہ حلیہ ہو گیا ہے۔ جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہو، یہ بات ہے۔ نبیلہ مطمئن ہو گئی، پھر بولی، کل تو میں آپ کی طرف گئی تھی۔ میری طرف؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ جی ہاں، کل ممانی جان پھپھو کے ہاں گئی تھی، میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ممانی جان سے میں نے کہا کہ یہاں میری ایک سہیلی رہتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، پھر بولی، آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ نہیں، جمال شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ بس ہوتا کیا، آپ کے ہاں پہنچی تو ایک شخص باہر نکلا، کہنے لگا کہ صاحب نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہے مس نبیلہ، آپ وہاں گئیں اور مجھ سے ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ اس میں افسوس کی کیا بات ہے جمال صاحب، کل نہ صحیح پھر صحیح۔ نبیلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ضرور تشریف لائیے، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جمال شاہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ بس اب اس لڑکی کے بارے میں کوئی برا خیال ابھرتا ہی نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں جمال شاہ کو اس سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ نبیلہ کی باتوں سے بھی اس قسم کا اظہار نہیں ہوتا تھا کہ وہ جمال سے ایک مرد ہونے کی حیثیت سے متاثر ہوئی ہے۔ اب آپ گھر جا کر اپنا حلیہ درست کریں، مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ بہت بہتر، اس نے بھی مسخرے پن سے جواب دیا۔ حسب معمول چوراہے کے قریب نبیلہ اتر گئی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ جمال شاہ اپنے خیالوں میں گم گھر پہنچ گیا۔ چائے پینے کے دوران میں اس کے ذہن میں پھر وہی خیالات آ گئے۔ اب اس نے سوچا، ارسلان گری ہوئی حیثیت کا مالک نہیں، سوسائٹی میں ایک مقام ہے۔ کیا شرمیلا کے ساتھ وہ نہیں گیا ہوگا؟ کیا اس کا دوست؟ سبھی تو پیتے ہیں، سبھی تو زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، میں کیوں شرم سے کٹا جا رہا ہوں؟ یہی تو زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ اعلیٰ سوسائٹی کا حصہ ہے، اور اس نے محسوس کیا کہ ان خیالات نے اس کے ذہن کے بوجھ میں کمی کر دی تھی۔ رات کو بھی سکون سے سویا اور دوسری صبح بھی وہ حشاش بشاش تھا۔ شیو بنا کر غسل کیا۔ آج دفتر میں کوئی خاص احساس ذہن میں بیدار نہیں ہوا۔ نادیہ اور ایمبیلی دونوں ہی سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہاں، دوپہر کو ارسلان کا فون آیا اور اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ مسٹر جمال شاہ، خادم ارسلان ہے۔ اوہ ارسلان، خیریت؟ یہاں خیریت ہے، تم سناؤ؟ تمہاری دعا ہے۔ صرف دعا یا دوا بھی کارآمد ہوئی ہے؟ دونوں۔ بہت خوب۔ آج کس وقت آ رہے ہو؟ آج؟ ہاں، وعدہ بھول گئے؟ نہیں، لیکن ارسلان دوسرے دن پریشانی ہوتی ہے۔ کیسی پریشانی؟ دفتر جانے کی۔ کیوں نہ چھٹی کا دن رکھا جائے؟ جمال شاہ ارسلان نے ڈانٹ کر کہا۔ زبان کھولتے ہوئے ہو استادوں کے سامنے؟ اوہ معاف کیجیے گا استاد جی، لیکن اس کا بھی حل سوچ لیا جائے گا۔ ویسے بھی آج کلب کا پروگرام نہیں ہے۔ پھر ٹھیک 7 بجے تم میرے محل پر پہنچ جاؤ۔ جی بہتر، تعمیل ارشاد ہوگی، اس نے کہا اور ارسلان نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریسیور رکھ کر مسکرانے لگا۔ سارے کام حسب معمول رہے۔ نبیلہ کو اس کی جگہ چھوڑا اور 7 بجے سے پہلے ہی تیار ہو کر باہر نکل آیا۔ ارسلان کے ساتھ اس کے دوسرے دوست بھی تھے۔ جمال شاہ کا استقبال بہت پرتپاک انداز میں کیا گیا۔
وہ سب تیار تھے۔ اس کے پہنچتے ہی ارسلان نے کہا، کیوں بھائی، کیا پروگرام ہے؟ اگر چائے وغیرہ کا پروگرام ہے تو کیوں نہ کہیں باہر چلیں؟ میرا خیال ہے چلو، فاروق منتظر ہوگا، اداس ہوگا بیچارہ، ریاض نے کہا۔ تب پھر چلو، باقی کام اس کا ہے، ارسلان نے کہا۔ دونوں گاڑیاں لے چلتے ہیں، فرید بولا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں کاریں ایک سڑک پر دوڑ رہی تھیں۔ ارسلان جمال شاہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی کار ریاض چلا رہا تھا۔ فاروق کی شادی کی سالگرہ ہے۔ اس کے والد محمد بخش بہت بڑے مل آنر تھے، اپنی زندگی میں بے حد کنجوس۔ فاروق نے اس سے قبل کبھی سالگرہ نہیں منائی، اس نے تو اپنی شادی کی کوئی عمدہ پارٹی بھی نہیں دی تھی، اس لیے آج وہ ساری کسر پوری کر رہا ہے، کیونکہ محمد بخش خدا کو پیارے ہو چکے ہیں۔ او خوب، تو میں نے تو بن بلایا مہمان بن گیا، جمال شاہ نے کہا۔ فاروق بے تکلف دوست ہے، یہ خیال ذہن میں نہ لاؤ۔ وہ سب فاروق کی خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ فاروق بلا شبہ انتہائی خوش مزاج نوجوان تھا، اس کی بیوی بھی اس سے کم نہیں تھی۔ وہ سارے لوازمات یہاں موجود تھے جو ایسی جدید ترین پارٹیوں میں ہوتے ہیں، رقص و سرور، شراب و کباب، کہکہے، ہنگامے۔ جمال شاہ نے بھی پی، کئی لڑکیاں بھی اس کے قریب آئیں، ان میں نسرین بھی تھی جو اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ اس نے شراب پینے کے بعد نہایت بے تکلفی سے جمال شاہ کو بوسہ بھی دیا، لیکن آج جمال نارمل ہی رہا۔ رات 3 بجے اس نے اجازت طلب کر لی۔ ذہن پر سرور طاری تھا، لیکن ڈرائیونگ میں اسے کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ وہ گھر پہنچ گیا اور اس کے بعد یہ معمول بن گیا۔ دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی پروگرام بن جاتا۔ نبیلہ کا معمول بھی وہی تھا، اسے نبیلہ سے ایک عجیب سی انسیت ہو گئی تھی۔ کہیں بھی ہوتا، 5 بجے نبیلہ کو اس کے گھر کے قریب چوراہے پر ضرور چھوڑ دیتا۔ پھر ایک دن نبیلہ اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے بڑی محبت سے نبیلہ کی خاطر مدارت کی۔ نبیلہ خود ہی اس کے پورے گھر میں گھومتی رہی۔ اس نے کچن میں جا کر کھانا پکانے میں بھی مدد کی اور پھر دوپہر کا کھانا بھی اس کے ساتھ کھایا۔ نبیلہ کے والدین مر چکے تھے، ماموں اور ممانی نے پرورش کی تھی۔ ممانی کی بھی ایک بیٹی تھی، لیکن وہ اسے بھی اپنی بیٹی شبانہ کی طرح ہی چاہتی تھی۔ پھر نبیلہ چلی گئی اور اس نے شراب کی بوتل نکال لی۔ اب وہ روزانہ پینے لگا تھا، اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ گناہ و ثواب کا تصور اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا۔ شراب پینے کے بعد اسے کسی ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، وہ اکثر سخت بے چین ہو جاتا تھا۔ ایسے میں اسے خیال آتا کہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہوتی تو چچا چچی کو اس نے رقم بھیجنا بند کر دی تھی۔ اسے اب ان لوگوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ آخر یہ خراج وہ کب تک ادا کرتا رہے گا؟ کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ نبیلہ اسی دوران کئی بار اس کے گھر آ چکی تھی اور وہ یہاں آ کر بہت خوش ہوتی تھی۔ یہ چھٹی کا دن تھا، موسم ابر آلود تھا اور اس کے بدن میں انگڑائیاں ٹوٹ رہی تھیں۔ ارسلان کو فون کیا تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ ریاض اور دوسرے لوگوں سے اتنی دوستی نہیں تھی۔ بہرحال اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گھر پر ہی رہے گا، لیکن کوئی ساتھی، کوئی حسین ساتھی۔ شراب کی تلخی جلن دور کرنے کے لیے کسی ساتھی کی طلب شدت رکھتی تھی۔ وہ بڑی بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ آہ، زندگی کس قدر تنہا ہے، میں کتنا اکیلا ہوں، اس نے سوچا اور اسے خود پر رحم آنے لگا۔ گھر سے باہر کی دنیا میں بے شمار وقتی ساتھی موجود ہیں، لیکن یہ ساتھی خود اپنا مذاق ہوتے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اپنے نہیں ہیں۔ انہیں ہماری ذات سے دلچسپی نہیں ہے، بس وہ سکون کے تاجر ہیں، معاوضہ لیتے ہیں، قربت بخش دیتے ہیں، بس۔ وہ نشست گاہ میں پہنچ گیا، شراب نکالی اور سامنے رکھ لی، پھر شراب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ شراب اس کے ذہن پر اثر کرتی رہی، لیکن سکون اب بھی نہیں ملا۔ ایک بے چینی، بے کلی اب بھی باقی تھی۔ گھٹائیں امٹ امٹ کر آ رہی تھیں اور موسم بڑا سرور انگیز تھا۔ آج اس نے کچھ زیادہ پی لی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے احساسات شراب میں ڈوب جائیں، کوئی محرومی، کوئی طلب باقی نہ رہے۔ لیکن اچانک نہ جانے کون آ گیا تھا۔ بیل کئی بار بجی، تب اس نے شراب کی بوتل الماری میں بند کر دی، ہونٹ خشک کیے اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ لیکن جو ہی دروازہ کھولا، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ایک حسین نسوانی وجود اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ سونے کا وقت ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ شاید ہی گھر پر ملیں۔ نبیلہ کی آواز ابھری۔
आओ، उसने खोए खोए लहजे में कहा। आज नबीला से उसकी उनसियत, उसका एहसास बदल गया था। ये वो मासूम और नौखेज लड़की नहीं थी जिसके लिए वो अपने जहन के खानों में तब्दीलियां कर चुका था, और उसने इसे औरत की हैसियत से देखना छोड़ दिया था। वो उसके लिए एक मुकद्दस जज्बा बन गई थी, वो जज्बा जिसे कोई नाम नहीं दिया गया था सवाए उसकी नस्वानियत की हिफाजत के। लेकिन शराब ने इससे इसके वो ख्यालात छीन लिए, इसे हिम्मत बख्श दी, और इस वक्त तो उसे किसी हसीन साथी की शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही थी। चुनाचे उसकी निगाहों के अंदाज बदल गए। सो गए थे आप? नबीला ने हस्बे मामूल बेतकल्लुफ़ी से पूछा और घर में दाखिल हो गई। उसके जहन में कोई झिझक नहीं थी। वो पहली बार यहाँ नहीं आई थी। अव्वल तो वो फितरतन बेबाक थी, दूसरी ये कि वो कई बार जमाल शाह के घर आ चुकी थी, उसके साथ कार में सफ़र कर चुकी थी। एक मर्तबा भी उसने जमाल शाह के अंदाज में कोई खामी नहीं पाई थी। फिर वो शक कैसे कर सकती थी? सोया नहीं था, जमाल शाह ने जवाब दिया। आंखें तो यही बताती हैं। ओह, आंखों पर एतबार मत करो नबीला। खूब खूब, मौसम ही शायरी का है, आपका क्या कसूर? वो हंसते हुए बोली, और वो खुद भी हंसने लगा। फिर उसे ड्राइंग रूम में ले आया था। बैठो, उसने कहा, और वो बेतकल्लुफ़ी से अपना पर्स रखकर बैठ गई। तो फिर क्या कर रहे थे जनाब? अपनी उलझनों से नबर्द आजमा था। उलझनों से? हाँ। ये अचानक कौन सी उलझनें पेश आ गईं? वो मुस्कुराते हुए बोली, जिंदगी बजाते खुद बहुत बड़ी उलझन है नबीला। ओह, ये मौसम इंसान को शायराना ज़ौक़ ज़रूर बख्श देता है, लेकिन इस शायरी में यासियत नहीं शामिल होनी चाहिए। वजह है इसकी? क्या वजह है, मुझे बताइए। नबीला ने इस अंदाज में कहा जैसे वो वजह जानने का बहुत बड़ा हक रखती हो। तुम्हारे मामू मामानी का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? बहुत अच्छा, वो मुझे खुद से अलग नहीं समझते। क्या वो तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं? क्यों नहीं, उनकी ख्वाहिश है मैं एक अच्छी ज़िंदगी हासिल करूं। अब तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। क्या मतलब? मुझ में और तुम में फ़र्क है। तुम एक खुश मिजाज लड़की हो, अच्छा घर और अच्छी ज़िंदगी, अच्छे साथी रखती हो। इसके बरक्स मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मेरा माजी ज़्यादा खुशगवार नहीं, और हाल भी। तन्हाई की ज़िंदगी मेरे लिए मौत है। इस खुशगवार मौसम में भी तन्हाइयों में गिरफ्तार हूँ। उसने टूटे हुए लहजे में कहा। ओह जमाल साहिब, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? आप खुद अपने बारे में सोचिए। एक अच्छी शरीके ज़िंदगी आपकी तन्हाई को दूर कर देगी। मैं अपने बारे में कोई फ़ैसला करने के काबिल नहीं रहा नबीला। मुझे किसी ऐसे हमदर्द की ज़रूरत है जो मेरे बारे में सोचे, जो मुझे अपना समझे, जो मुझे चाहे, मुझसे मोहब्बत करे। नबीला, ऐसी बात तो नहीं जमाल साहब, क्या आप मुझे भी अपनों में नहीं समझते? नबीला हमदर्दी से बोली। तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जमाल की आंखों में आग जल उठी। नबीला उस वक़्त उसे एक हसीन दोशीज़ा नज़र आ रही थी। शराब की आग उसके रगों पे में सुलग रही थी। सारे पाकीज़ा ख्यालात जल गए थे। वो उस वक़्त सिर्फ एक दोशीज़ा थी, एक नौजवान दोशीज़ा। आपके लिए अपने दिल में अकीदत रखती हूँ, एक ऐसा मुकाम, एक ऐसा जज्बा रखती हूँ जमाल साहिब, जो बहुत बुलंद होता है। शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? सब कुछ। सब कुछ? उसने नबीला को जलती हुई निगाहों से देखा। हाँ, सब कुछ, नबीला ने जवाब दिया। वो खामोशी से उसे देखता रहा। उसके बदन में सरूर अंगेज लहरें दौड़ रही थीं। शराब उसके जहन के शिकंजे में कसती जा रही थी। तब वो अपनी जगह से उठा, आगे बढ़ा, और उसने नबीला का बाजू पकड़ लिया। आओ, उठो, उसने कहा, और नबीला मुस्कुराते हुए उठ गई। उसके साथ ड्राइंग रूम से निकल आया, अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गया। फिर उसने ख्वाबगाह का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नबीला भौंचकासी सी होकर उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। क्या समझी? उसने खून आलूद निगाहों से नबीला को घूरा। मैं कुछ नहीं समझी, वो फंसी फंसी आवाज़ में बोली। अपना वादा पूरा करो, समझी? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। इस मौसम ने मेरे जहन में आग लगा दी है। मैं तुम्हें तलब करता हूँ, अपना वादा पूरा करो। जमाल शाह? नबीला के मुंह से चीख सी निकल गई।
جمال صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں کسی اپنے کی تلاش میں سرگرداں ہوں نبیلہ، دیکھنا چاہتا ہوں کون میرے لیے کیا کر سکتا ہے، بولو تمہارا کیا جواب ہے؟ جمال صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تو آپ کو ایک عظیم انسان کی حیثیت دیتی آئی ہوں، آپ تو شرافت میں میرا آئیڈیل ہیں۔ یہ سب خوبصورت الفاظ ہیں نبیلہ، انسان کچھ ضرورتوں کا غلام ہے اور یہ ضرورتیں اس کی مجبوری ہیں۔ ابھی تم دعویٰ کر رہی تھی میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں۔ شراب نے جمال شاہ کو بہت دلیر بنا دیا تھا۔ جمال صاحب کیا ایک امتحان لینے کے لیے آپ مجھے اپنی ہمدرد کو قتل کر دیں گے؟ جمال صاحب مجھے دنیا کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، لیکن عورت اسی وقت تک خود پر ناز کر سکتی ہے جب تک وہ پاک باز ہو۔ جب وہ بچی سے جوان ہوتی ہے اس کے ذہن میں کوئی محبوب بھی ہوتا ہے۔ اور جمال صاحب مجھے یہ الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کیونکہ میرے دل میں آپ کے لیے بڑا احترام ہے، بالکل اسی مانند آپ پر اعتماد ہے جتنا اپنے کسی بڑے بھائی پر، اپنے باپ اور چچا پر کر سکتی ہوں۔ اسی اعتماد کے سہارے میں بے وقوفی میں یہاں چلی آتی تھی۔ اور جمال صاحب یہ اعتماد چند لمحات میں پیدا نہیں ہو گیا، ایک عرصہ لگا ہے مجھے یہ اعتماد پیدا کرنے میں۔ مجھے آپ کے سامنے ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے، لیکن آپ نے مجبور کر دیا ہے۔ ہر لڑکی کے ذہن میں ایک محبوب ہوتا ہے اور وہ اسے اپنا شوہر بنانے کے بعد پورے فخر سے خود کو اس کے حوالے کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ اگر آپ پر کچھ وحشتیں مسلط ہو گئی ہیں تو سوچیں، غور کریں۔ نبیلہ کے دل میں آپ کے لیے محبت تھی، انسیت تھی، اس لیے وہ یہاں آ جاتی تھی۔ آپ اسے معصوم اور بے غرض محبت کو یہ صلہ دینا چاہتے ہو، لیکن یہ دعویٰ خود تم نے کیا ہے نبیلہ کہ تم میرے لیے سب کچھ کر سکتی ہو۔ یہ دعویٰ کرنے کے بعد تمہاری یہ باتیں بے معنی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی چھوٹی بہن ہوتی تو وہ اس سے زیادہ دعویٰ کر سکتی تھی، لیکن اس وقت کیا آپ اس سے بھی یہی سب کچھ کہتے؟ میں نہیں جانتا کیونکہ میری کوئی چھوٹی بہن نہیں ہے۔ مجھے سمجھ لیں، گناہ کے خیال کو ذہن سے نکال دیں۔ نبیلہ بارش کی دعا پوری ہوئی، ضرورت گناہ نہیں ہوتی۔ میری دعا، میری تنہائی تمہیں یہاں لائی ہے، اور اس وقت تم صرف ایک نوجوان لڑکی ہو، صرف ایک نوجوان لڑکی۔ جمال صاحب میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں۔ جمال صاحب آپ کی بیٹی، میری کوئی بیٹی نہیں ہے۔ جمال صاحب میں نے تو آپ کو کیا سمجھا تھا اور آپ کیا نکلے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس سلوک پر۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی وہ بھی آپ کو گولی مار دیتی۔ مجھے جانے دیں جمال صاحب، میرے دل میں کوئی اور ہے۔ میری منگنی ارشد سے ہو چکی ہے، میں اسے دل سے چاہتی ہوں۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہے، میں اس کی امانت ہوں۔ جمال صاحب اگر بہن اور بیٹی کے لفظ سے آپ کے کان نا آشنا ہے تو میں آپ کو انسانیت کا واسطہ دیتی ہوں۔ بکواس مت کرو۔ جمال شاہ اب دیوانہ ہو گیا تھا، شراب کا نشہ اس پر چڑھ رہا تھا۔ لیکن میں تمہاری بھینٹ نہیں چڑھوں گی کتے، میں کمزور ہوں لیکن مرنا تو جانتی ہوں، مر تو سکتی ہوں، تو مر جاؤ، جمال شاہ نے کہا۔ نبیلہ نے اس کے بازو میں دانت کاٹ دیے۔ جمال شاہ نے تل ملا کر اس سے اپنا بازو چھڑایا۔ وہ قوی ہیکل تھا، شراب کے نشے میں غرق تھا۔ اس نے نبیلہ کو اٹھا کر مسحری پر پٹکا، لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ نبیلہ مسحری کے بجائے نیچے جا گری، اس کی نازک گردن ایک طرف مڑ گئی اور ایک ہلکی سی آواز اس کے منہ سے نکلی اور پھر وہ بری طرح تڑپنے لگی۔ جمال شاہ نے جھک کر اسے دوبارہ اٹھایا اور بستر پر پٹک دیا، لیکن خوف اور تکلیف سے نبیلہ کی آنکھیں ابلی پڑی تھیں، وہ مسحری پر بھی تڑپ رہی تھی۔ اداکاری مت کرو نبیلہ، جمال شاہ نے کہا، لیکن نبیلہ اب سرد ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور بدن ساکت ہو گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اس کا نشہ کم ہونے لگا۔ اس نے نبیلہ کو جھنجھوڑا، لیکن معصوم لڑکی نے جان دے دی تھی، وہ اپنے اعتماد کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ جمال شاہ کا سارا نشہ حیران ہو گیا، اسے احساس ہو گیا کہ نبیلہ مر چکی ہے۔ اس نے اس کی نبض دیکھی، آنکھیں دیکھیں اور اس کے پورے بدن سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہ کیسے مر گئی؟ یہ مر گئی، کیسے مر گئی؟ اس نے تھوک نگلا، پھر اس نے نبیلہ کے پورے بدن کو ٹٹولا، گردن اٹھائی، تب اسے احساس ہوا کہ نبیلہ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ شراب کا سارا نشہ اتر چکا تھا، اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے خون کر دیا ہے۔
ایک گھناؤنا قتل، اس نے اعتماد کا قتل کر دیا ہے، اس نے پوری دنیا پر تھوک دیا ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ جرم! اس کا سارا وجود پگھل رہا تھا، وہ اپنی مکروہ فطرت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کیا؟ نبیلہ! وہ معصوم وجود! نبیلہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ در و دیوار اس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو وہ بھی آپ کو گولی مار دیتی۔ اللہ! مجھے جانے دیں، خون، 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 پھانسی، پھانسی، پھانسی۔ بے شمار آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں اور اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ می لارڈ! نبیلہ معصوم تھی۔ ملزم جمال شاہ نے اسے ورغلا کر اپنے گھر بلایا اور اس کی عصمت لوٹنے کی کوشش کی، لیکن اس معصوم لڑکی نے جان دے دی۔ تم قاتل ہو، اس لیے عدالت زیر دفعہ 302 تمہیں موت کی سزا دیتی ہے۔ میں اس نے دونوں کان بند کر لیے۔ سامنے ہی نبیلہ اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے گھور رہی تھی اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیختے ہوئے یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن موت کا پھندا، موت کا پھندا اسے اپنے حلق پر تنگ ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی زبان باہر نکل پڑی تھی۔ اب کیا کروں، اب کیا کروں؟ اس نے وحشت سے چاروں طرف دیکھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دیواریں بھی اس پر نفرین کر رہی ہوں، جیسے وہ اسے دھمکی دے رہی ہوں کہ وہ اس کا راز کھول دیں گی۔